नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने आपको पहले वीलॉग में बताया था कि आपको गखड़ के सपूतों से भी मिलवाएंगे, नौजवान सियासी समाजी लोग जो हैं उनसे भी मुलाकात करवाएंगे और तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जो माशरा की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं और वो दूसरों को अपने साथ जोड़ के इस हवाला से कुछ किरदार अदा करने के ख्वाहां हैं। दुनिया में हम देखते हैं कि वैसे कानूनी और शरई तौर पर कोई फ़र्द फौत हो जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो उसके वारिस जो होते हैं उसके नुत्फ़ा से पैदा होने वाली उसकी औलाद होती है। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक का निज़ाम और अल्लाह पाक ने अपने अम्बिया को जो इल्म दिया और जो कुछ भी अम्बिया को इनायत फरमाया उसके वारिस अल्लाह पाक ने उलमा को करार दिया कि अम्बिया के वारिस उलमा हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं नौजवान आलिम दीन फाज़ल उलूम इस्लामिया जनाब खालिद महमूद सरफराज साहब। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं अपने दोस्तों को, नाज़रीन को, सुनने वालों, देखने वालों को ये भी बताऊंगा कि तबीयत की नासाजी के बावजूद उनका एक हादसा हुआ है जिसकी वजह से वो घर में चारपाई पे हैं, उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई 2 जगह से। तो उस हवाला से हम इयादत भी करने आए और हमने गनीमत जाना अगर उनसे मौका मिल जाए कुछ बात करने का तो वो भी कर ले। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप बताइएगा, हम आपको देखते हैं कि समाजी हवाला से और मजहबी हवाला से आप बहुत मुतहर्रिक नज़र आते हैं। आप क्या समझते हैं मौजूदा जो हमारा मुआशरा है उसमें इस्लाहात के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? जिस तरह मैंने बताया कि उलमा अम्बिया के वारिस हैं और दीन इस्लाम ही वाहिद वो दीन है जो तमाम अदियान पर गालिब आने वाला है। उसकी रोशनी में आपसे कुछ मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं मेरे सामीन, मेरे नाज़रीन, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब हाफ़िज़ खालिद महमूद साहब और आपकी पूरी टीम का मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। मेरे नज़र में जो बड़ी अहम बात है जो हमने अपने असातिज़ा से, अपने मशाइख से, अपने अकाबर से सुनी है कि मुआशरे के अंदर जो बेहतरी है उसका वाहिद ज़रिया वो इंसानियत से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। इंसानियत से मोहब्बत एक ऐसा कीमियाई नुस्खा है कि वो ख़राब से ख़राब मुआशरे को भी बेहतर बना देता है। सुभान अल्लाह। बेशक। 2 बातें सिर्फ अर्ज़ करूँगा इस हवाला से मुख्तसरन। जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकर्रमा के अंदर कलमा तौहीद की सदाओं को बुलंद करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म पाया तो उस वक़्त तो रूए ज़मीन पर फ़कत जनाब रिसालत मआब के अलावा कोई बंदा तौहीद परस्त नज़र नहीं आता। उस मुआशरे के अंदर आपने जिस उसूल पर काम शुरू किया वो इंसानियत से मोहब्बत। अल्लाह। और जब आपने इंसानियत से मोहब्बत की तो फिर हर रंग, हर नस्ल और हर मज़हब का बंदा आपकी तरफ खींचा चला आया। इंसानियत से मोहब्बत की जो तरीक़ाकार है, जो उसका दलील है कि हम कैसी इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, उसके हवाला से हमारे शेख व मुर्शद इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद सरफराज ख़ान साहब सफ़दर नव्वरल्लाहु बरकतहू, आपने एक मिसाल दी। एक दिन फरमाने लगे कि मुआशरे के अंदर रहने के लिए तुम लोगों की खुशियों को तलाश करो और उन तक पहुँचा दो। लोगों की खुशियों को तलाश करो और उन तक पहुँचा दो। उन्होंने उसकी एक मिसाल दी। फरमाने लगे कि एक उस्ताद ने अपने 30-40 बच्चों को बुलाया और उनको एक एक गुब्बारा दिया और कहने लगा कि इसके ऊपर अपना अपना नाम लिखो और इसके अंदर हवा भर के ये एक कमरा है खाली, इसके अंदर छोड़ दो। उन्होंने ऐसा ही किया। एक बच्चे को भेजा कि जाओ तुम दोबारा जाओ और उनको एक दूसरे के साथ मिक्स कर दो।
پتہ نہ چلے کس کا غبارہ کدھر ہے کس کا کدھر ہے۔ اس بچے نے ایسے ہی کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد استاد نے سب بچوں کو کہا کہ جاؤ اپنے اپنے نام کا غبارہ لے کے آؤ۔ جب وہ سب بچے اندر گئے تو سب کے سب غبارے پھٹ کے اکا دکا کسی کے ہاتھ میں اس کے نام کا غبارہ آیا۔ چند دنوں کے بعد شیخ فرماتے ہیں کہ پھر اس استاد نے اپنے بچوں کو ایک غبارہ دیا، اسی ترتیب سے نام لکھوائے اور پھر ان کو کہا کہ بھائی اسی کمرے میں چھوڑ دیا۔ پھر ایک بچہ گیا، اس نے ان کو مکس اپ کر دیا۔ اب استاد نے اپنا جملہ بدلا اور کہا کہ جاؤ بھائی اندر ایک ایک غبارہ اٹھا کے لے آؤ اور جس کے نام کا ہے اس کو دے دو۔ اب وہ بچے اندر گئے، غبارہ لے کے آئے، اکا دکا پھٹا، باقی سب کے باہر آ گئے اور سب کے ہاتھ میں اپنا غبارہ تھا۔ بچے بڑے حیران، استاد محترم یہ کیا ترتیب ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت شیخ فرمانے لگے کہ استاد کہنے لگا کہ اگر تم اپنی خوشی کو، اپنے حق کو، اپنے مفاد کو تلاش کرنے کے لیے معاشرے میں نکلو گے تو پتہ نہیں کس کس کے حقوق کو پامال کرو گے، اور اگر تم چلتے چلتے دیکھو کہ یہ میرے بھائی کے لیے اچھی چیز ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کے لیے خوشی کا باعث بنے گا، تم اٹھا کے لے جاؤ، تو اللہ کی قدرت کاملہ ایسی کار فرما ہے کہ وہ تمہارا بھائی تمہاری خوشی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے کے آ رہا ہے۔ تو ان دونوں باتوں کے پیش نظر ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت انسان ہم اپنے شہر میں رہتے ہوئے اس انداز میں زندگی گزاریں کہ ہماری محبت انسانیت کے ساتھ ہو، بغیر کسی رنگ کے، مذہب کے، نسل کے، مسلک کے۔ ہم انسانیت سے محبت کے دعوے دار ہیں اور اسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے حلقہ احباب میں نہ کسی رنگ کی کوئی تمیز ہے، نہ نسل کی تمیز ہے، نہ مسلک کی تمیز ہے، نہ مذہب کی تمیز ہے۔ ہر رنگ، نسل، مذہب اور مسلک کے لوگ ہمارے حلقہ احباب میں موجود ہیں۔ تو یہ ہمارا مطمع نظر ہے، اسی پر ہم کار فرما ہیں اور آئندہ بھی اسی پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، جس طرح آپ سن رہے ہیں کہ اصل میں دین کا جو کنسیپٹ ہے، جو دین کا ہم اخذ کرنا چاہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، تو اصل مقصد یہی ہے کہ انسانیت سے پیار کریں، انسانیت سے محبت کریں۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو آگے بڑھاؤں، آپ تمام دوستوں سے، سننے والوں اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اپنے اس چینل ہم اور گکھڑ کو سبسکرائب کر لیں اور جو ساتھ بیل آئیکن نظر آ رہی ہے اس کو پش کر دیں، تاکہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، جڑے رہیں اور آپ کو ہمارا ہر پروگرام جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ صفائی صاحب، جس طرح آپ نے بڑا اچھے انداز میں سبحان اللہ بات بتائی کہ اصل مقصد جو ہے دین کا وہ انسانیت سے پیار ہے، بلا تفریق، بلا رنگ و نسل۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور ہمارے، ہم اگر گکھڑ کی بات کریں، اپنے علاقے کی بات کریں، تو اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ عالم دین کو لوگ پسند نہیں کرتے، سیاست میں، اقتدار میں۔ اس میں میں آج تک نہیں سمجھ پایا، کیونکہ جس طرح آپ نے بیان کیا کہ مفاد کی خاطر لوگ دوڑتے ہیں۔ ہم لوگ یا علماء جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں ان لوگوں کو، عام آدمی کو نہیں مہیا کر سکتے، ان کے پیچھے نہیں جا سکتے، جس طرح دوسرے سیاسی ورکر، سیاسی لیڈر، سیاسی قیادت جو ہے وہ ان کے کام کرتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی قباحتیں ہیں، کون سے ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے علماء کو لوگ سیاست میں پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی کوئی آج تک پاکستان کی سیاست میں میرا خیال اکا دکا ایک واحد عالم دین تھے، مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ، وہ کے پی کے میں وزارت اعلیٰ کے منصب تک پہنچے۔ آپ کچھ بتائیے گا، اس حوالے سے بھی روشنی ڈالیے گا۔ سوال آپ کا موجودہ حالات میں بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ میں اس حوالے سے دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں، ایک اپنے طبقے کی طرف سے اور ایک عوام الناس کی طرف سے۔ ہمارے طبقے کی طرف سے یہ انتہائی کمی رہی ہے۔ ہمارے شیخ و مرشد حضرت امام اہل سنت فرمایا کرتے تھے کہ مولوی نے عوام کو کھال کی چرمہائے قربانی کی فضیلت بیان کر کے
اس حد تک لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ اپنے بکرے کی کھال اپنے گھر سے اٹھاتا ہے اور مطلوبہ مقصودہ مدرسے میں پہنچانے تک وہ تذبذب کا شکار ہے۔ ہم نے چرمہائے قربانی کی فضیلتیں بیان کر کر کے تو اس کو اپنی طرف کھینچ لیا، لیکن سیاست کے میدان میں ووٹ کی پرچی کو ہم نے کبھی اہمیت نہ دی، اس لیے عوام بھی علماء سے دور ہے۔ یہ تو ہمارے طبقے کی طرف سے ایک کمی ہے جس کا ہم اعتراف کرتے ہیں۔ اور دوسرا عوام الناس کی طرف سے کہ سیاست بلا شبہ یہ شریعت اسلامیہ کا اہم رکن اور ثبوت ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ممبر سے جہاں بیٹھ کر فوجوں کی کمانڈ کی، جہاں بیٹھ کر درس و تدریس کی، جہاں بیٹھ کر دعوت اللہ کی، وہیں بیٹھ کر آپ نے سیاست کو بھی کیا، اور اسی لیے فرماتے ہیں کہ آپ کی سیاست کا پرتاؤ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یہ ایک اہم اور مقدس شعبہ ہے، اور ایک مشہور و معروف شاعر نے بھی کہا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جی، تو مطلب یہ ہے کہ سیاست جو ہے یہ تو دین کا حصہ ہے، بلکہ دین کو مکمل کرتی ہے۔ جب حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو چلانے کے لیے یقیناً سیاستدانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسلام تو عالمگیر مذہب ہے، پوری دنیا پر وہ حکومت کرنے کے لیے آیا ہے، تو وہ حکومت کیسے کرے گا؟ سیاست اس کا شعبہ ہوگا تو ہی حکومت کرے گا نا۔ تو ہماری عوام الناس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ سیاستدان کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ میرا ایم پی اے، میرا ایم این اے، میرا وزیر، میرا مشیر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر تک میری رسائی کس لیے ہونی چاہیے؟ کہ میرا کوئی بندہ چوری کرے، میرا ایم پی اے فون کرے ایس ایچ او کو چھوڑ دے بھائی، کوئی ڈکیتی کرے، کوئی 2 نمبری کر لے۔ معاشرے کے اندر جو چیزیں پیوست ہو چکی ہیں ہم ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے اپنے ان نمائندگان کو تصور کرتے ہیں، حالانکہ یہ کام قطعاً ان کا نہیں ہے۔ عوامی نمائندے کا کام یہ ہے کہ عوام کی بنیادی مشکلات کو دیکھے، ایوان بالا تک ان کو پہنچائے اور وہاں سے وسائل کو حاصل کرے اور عوام کو سہولت میسر کر دے۔ اب ہماری عوام کا جو تاثر ہے، جو انہوں نے اپنے تخیل میں اس کی ایک تصویر بنا رکھی ہے، اس تصویر پر جو بندہ پورا اترتا ہے وہ کہتے ہیں یہی سیاستدان ہے۔ مولوی مدرسے میں بیٹھے گا، مسجد میں بیٹھے گا، ممبر میں بیٹھے گا، سیاست کرے گا، کسی چور کے ساتھ وفاداری نہیں کرے گا، کسی چور کا سفارشی نہیں بنے گا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بنیادی طور پہ عوام کو چاہیے کہ وہ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا بنائے کہ جن کے ساتھ ان کی نسلیں، ان کی اولادیں، ان کے گھر، ان کے معاشرے بہتری کی طرف جائیں، تو ان کے سامنے ایک تصور آئے گا جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شفاف سیاست ہے۔ اور وہ شفاف سیاست تبھی ہو سکتی ہے جب ممبر و محراب سے اٹھنے والا، دین دنیا کو سمجھنے والا میدان عمل میں آئے گا اور عوام اس کو محبت کی نظر سے دیکھے گی، تو پھر انشاءاللہ جو اس کا ثمر نظر آئے گا پھر وہ یہی آئے گا، جیسے آپ نے تذکرہ کیا، مختصر کر رہا ہوں، بات لمبی ہو گئی، کہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اسلامی اتحاد کے سربراہ تھے جس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حتیٰ کہ شیعہ بھی شریک تھے۔ وہ اس ایک مذہبی اتحاد کے نمائندہ تھے، اور وہ کے پی کے اندر وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے جب تعینات ہوئے تو شہاب الدین اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ ایک پروٹوکول جا رہا تھا، تو راستے میں مفتی صاحب کا پروٹوکول تھا، تو نماز کا وقت ہو گیا، تو مفتی صاحب نے کہا کہ بھئی نماز کے لیے رکیں گے۔ اب جب مفتی صاحب نماز کے لیے رکے تو جو سپریڈنٹ پروٹوکول تھا اس نے بھی نماز کی نیت باندھ لی مفتی صاحب کے ساتھ ہی۔ تو وہ شہاب الدین صاحب لکھتے ہیں کہ میں اس وقت ڈی سی تھا پشاور کے اندر، تو میں نے اس سپریڈنٹ پروٹوکول سے پوچھا کہ وضو بھی کیا ہے یا کہ مفتی صاحب کے ڈر سے نماز نہیں لی ہے؟ تو وہ سپریڈنٹ پروٹوکول کہنے لگا کہ جب سے مفتی محمود نے وزارت اعلیٰ کا قلمدان سنبھالا ہے میں وضو کر کے گھر سے نکلتا ہوں۔ تو جب صاحب فراست، صاحب دین، صاحب علم، سیاستدان بن کے سامنے آئے گا تو پھر اس کے اثرات ضرور عوام تک جائیں گے۔ بالکل آپ نے
بڑا درست فرمایا، اور میں یہی اخذ کر پایا ہوں کہ آپ نے ایک پاکیزہ سیاست جس کو لوگ عبادت کہتے ہیں، لیکن یہاں پر تو نمود و نمائش کی جو ہے ہر طرف بھرمار لگی ہوئی ہے، کیا آپ آئندہ سیاست میں آئیں گے؟ جی انشاءاللہ ہمارا بھرپور ارادہ ہے اور ہم اس نیت سے ورکنگ بھی کر رہے ہیں۔ میں تو اس میدان میں اپنے آپ کو طفل مکتب بھی سمجھتا ہوں، اور اس لیے اس میدان میں اپنے آپ کو ورکنگ کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ میں اپنی مثال یوں سمجھتا ہوں کہ جیسے نمرود نے آگ جلائی، جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینک دیا، جہاں پر بہت سے لوگ اپنی اپنی تگودو کر رہے تھے، وہاں پر ایک فاختہ اپنی چونچ میں اس نے پانی لیا اور آسمان کی بلندیوں کی طرف جانے لگی، اور وہاں سے جا کے اس نے ایک قطرہ پانی کا آگ پہ ڈال دیا۔ اب اس کے قطرے سے آگ تو نہیں بجھی، لیکن اس نے اس آگ کو بجھانے والوں میں اپنا نام شمار کروا لیا۔ میں اس چھوٹے سے شہر میں بیٹھ کر بہت بڑی بات کرنے سے کتراتا ہوں، اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس گدلی سیاست کے اندر ہم صرف اس فاختہ کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے چونچ کے قطرے سے کچھ فرق پڑ جائے اور ہمارے معاشرے کے اندر جو بنیادی مشکلات ہیں اس سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے اور ہماری عوام جو ہے خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار سکے، تو ہمارے لیے انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے لیے سرخروئی کا باعث بنے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اہل گکھڑ اور اس سے متصل جو مضافات ہیں، دیہات ہیں، ان لوگوں کو، یا جو آپ اپنے ارد گرد شہر گکھڑ کی بات کریں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بنیادی مسائل جو ہیں وہ اس میں کچھ حل ہوتے نظر آتے ہیں؟ یعنی کہ پینے کا صاف پانی ہے، نکاسی آب کا مسئلہ ہے، آئے روز اس طرح صفائی ستھرائی کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کوئی بہتری نظر آتی ہے آپ کو پہلے کی نسبت؟ میں نے دنیا کے تقریباً 10 ملک پھرے ہیں جی، اور میں نے وہاں دیکھا ہے کہ وہاں کی جو عوام ہے اس میں ہر چیز کا شعور اور اویئرنس موجود ہے۔ وہاں کی میونسپلٹی جب روڈوں پہ نکلتی ہے تو ان کو کچرا اٹھانے کے لیے بہت کم ملتا ہے، وہ آسانی سے اٹھا کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں باوجود موجودہ کچھ ماہ سے اس متعلق پیش رفت تو نظر آ رہی ہے، مگر ہماری عوام اس پیش رفت کے سامنے حائل ہے اور اس کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ جتنا کچرا اور جتنی صفائی ستھرائی ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے، اس کی نہ ہونے کی مین وجہ ہماری عوام کے اندر شعور اور اویئرنس نہیں ہے۔ جس چیز سے ہمیں روکا جاتا ہے ہم اس سے رک نہیں پاتے۔ حکومتیں کوشش کرتی ہیں۔ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، میں نے ایک چھوٹا سا بینر اویزاں کیا روڈ کے اوپر، آئرن برج کے اوپر، بلدیہ والے آئے، انہوں نے اتارا، چلے گئے، میرا اوپر نمبر لکھا تھا، مجھے فون کیا، بھائی آپ کو 1500 روپے جرمانہ ہے۔ میں نے موٹر سائیکل لیا، میں میونسپلٹی آفس چلا گیا۔ وہاں جو متعلقہ آفیسر تھے میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا محترم آپ نے کال کی تھی، یہ میرا نام ہے، میں آ گیا، تو آپ میرا وہ جو بورڈ ہے کارٹون بورڈ وہ مجھے واپس کر دیں۔ تو انہوں نے میری اچھی بلی ٹھکائی کی، یعنی میری پوری تربیت کی انہوں نے وہاں پر۔ جب انہوں نے اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیا تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جناب محترم یہ جس قانون اور اصول کے تحت آپ مجھے ساری باتیں سنا رہے ہیں یہ کب سے لاگو ہوا ہے ہمارے پاکستان میں؟ تو مجھے کہنے لگے جی یہ تو سن 53 سے بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی میرے شمول بشمول میرے گکھڑ کے کسی بھی معزز فرد کو آپ کھڑا کر کے پوچھ لیں کہ کیا تم اس قانون سے واقف ہو؟ اگر وہ قانون سے واقف ہے تو وہ جرمانہ دینے کا بھی حقدار ہے، پھر آپ کی باتیں سننے کا بھی حقدار ہے، اور پھر وہ آپ سے ہر قسم کی سزا لینے کا بھی حقدار ہے۔ لیکن جب آپ کی طرف سے کسی قانون کی اویئرنس ہی نہیں، عوام تک آپ نے کوئی بات پہنچائی ہی نہیں، تو آپ کس بات کے جرمانے کر رہے ہیں ہمیں؟ تو کہنے لگا جی یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم اس پر ورکنگ کریں گے۔ میں نے کہا جی آپ ورکنگ کریں، پیسے میں دوں گا،
آپ پمفلٹ شائع کریں، چھپوا کے میں دوں گا، واہ، تقسیم بھی میں کروا دوں گا. زبردست. عوام میں اویئرنیس آنی چاہیے. انشاءاللہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں، بحیثیت شہری ہمارے گکھڑ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو حل نہ ہو سکتا ہو، لیکن اس کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے. عوام اور ادارے کی آپس میں باہمی جو ایک تعاون ہے، وہ معاونت اگر ہو جائے تو کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جو حل ہونے سے رہ جائے. بہت شکریہ خالد صاحب. دوستو، جس طرح آپ نے خالد محمود صفائی صاحب کی نوجوان عالم دین کی گفتگو سنی اور انہوں نے آئندہ سیاست میں آنے کا عندیہ بھی دیا، اور یہ خوش آئند بات ہے کہ ایک نوجوان ہو، عالم دین ہو اور صاحب بصیرت ہو، وہ اس میدان کارزار میں پاؤں رکھنا چاہتا ہے، وہ آنا چاہتا ہے. مجھے اس گفتگو سے جو حاصل ہوا ہے، اور وہ میں آپ کے گوش گزار بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے تئیں کوشش کرنی ہے، بھلے وہ فاختہ کے چونچ سے ایک نکلا ہوا پانی کا قطرہ ہی ہے. ہم نے اچھی بات کرنی ہے، مثبت سوچ کے ساتھ چلنا ہے، نیت صاف لے کے چلنا ہے، آگے اللہ کے اوپر چھوڑ دینا ہے. اور جہاں تک رہی شعور اور آگہی کی بات، تو تمام اداروں سے بھی گزارش ہے، ان کے ذمہ داران سے بھی گزارش ہے، متعلقہ جو حکام ہیں وہ بھی اس حوالہ سے مختلف پروگرام، سیمینارز اور ورکشاپس اور آگاہی کے لیے جو پیدل واکس ہوتی ہیں وہ بھی کیا کریں. آپ سے اجازت چاہوں گا.